बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स राउंड द वर्ल्ड सीरीज़ की एक नई वीडियो में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। इस सीरीज़ में हम दुनिया भर के दिलचस्प हक़ाइक़ आपसे शेयर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, किसी भी मुल्क की फ़ौज अपने मुल्क का दिफा करने के लिए बनाई जाती है और इंसान को हमेशा से ही दूसरे इंसान से ख़तरा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में वो कौन से ममालिक हैं जिनकी अपनी कोई आर्मी नहीं? नाज़रीन, दुनिया में 23 ममालिक ऐसे हैं जिनकी अपनी कोई फ़ौज नहीं। इन ममालिक में पनामा, कोस्टारिका, आइसलैंड, मैक्रोनेशिया और स्विट्ज़रलैंड जैसे ममालिक शामिल हैं। ये ममालिक किसी दूसरे के मामलात में नहीं पड़ते और कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जिनके पास अपनी फ़ौज बनाने के लिए इतना सरमाया ही नहीं कि वो फ़ौज बना सकें। नाज़रीन, ये तो आप जानते हैं कि डिफेंस के लिए अच्छे खासे बजट की ज़रूरत होती है और यही वजह है कि ज़्यादातर ममालिक अपने बजट का ज़्यादातर हिस्सा डिफेंस पर खर्च करते हैं। लेकिन अगर इंसान को इंसान से ख़तरा ना होता तो यही पैसा अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होता और गुर्बत का ख़ात्मा होता। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है और ये इंसान की फितरत है कि वो सदियों से ही आपस में लड़ रहे हैं। नाज़रीन, सांप दुनिया का ख़तरनाक तरीन जानवर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में इसकी एक नस्ल को सास स्केल्ड वाइपर्स के नाम से जाना जाता है, जो बेइंतहा दर्जे का जहरीला सांप है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग इसी के काटने से मरते हैं। ये दुनिया के खुश्क तरीन इलाकों में पाया जाता है, जिनमें अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता, पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका शामिल हैं। इसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है और ये अपनी खौफनाक आवाज़ भी पैदा करता है। लेकिन सांपों की नस्ल का सबसे जहरीला और ख़तरनाक सांप इनलैंड टाइफन है। ये भूरे रंग में और बड़े साइज़ का सांप है और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका जहर इंतहाई ख़तरनाक है, जिसमें ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो इंसान के निज़ाम में शामिल होने के बाद जल्द इंसानी जिस्म को मुतासर करना शुरू कर देते हैं और इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। इसे एलिफेंट किलर भी कहते हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा जहर एक बड़े हाथी को आराम से ख़त्म कर सकता है। नाज़रीन, इंटरेस्टिंग फैक्ट सीरीज़ में शामिल करते हैं क्रिकेट के शायकीन के लिए दिलचस्प खबर। नाज़रीन, क्या कभी आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आप पानी की 1 लीटर बोतल जिसकी कीमत तकरीबन 600 रुपये हो वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पीना शुरू कर दें? विराट कोहली, इंडियन कैप्टन, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने आप को फिट रखने के लिए यही पानी पीते हैं। इस पानी को फ्रांस से इंपोर्ट किया जाता है और इसकी कीमत तकरीबन 500 रुपये फ़ी लीटर है। इस पानी को हाइड्रोजन वाटर भी कहते हैं। दरअसल इस पानी में हाइड्रोजन की ज़्यादा मिकदार को आर्टिफिशली तौर पर डाला जाता है, जिससे इंसान के जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ जाती है और जिस्म को नुकसानदेह केमिकल से लड़ने में मदद मिलती है। विराट कोहली अपने फ़िटनेस रूटीन्स में कभी भी इससे महरूम नहीं रहते और चाहे वो सफ़र हो या क्रिकेट का कोई मैदान। दरअसल इस पानी को पीने का असल मकसद फ़िटनेस बरकरार रखना है। नाज़रीन, आपने यूँ तो मछली की बहुत सारी इक़साम देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में मछली की एक ऐसी किस्म भी है जो 95% पानी से बनी है? इसे जेली फ़िश कहते हैं। इसके जिस्म में ना तो कोई हड्डी है और ना ही इसमें कोई दिल, आँखें और दिमाग होता है। इसका जिस्म शफाफ जेली नुमा मादा से बना होता है। मछली की ये किस्म पूरी दुनिया में गहरे समंदर में पाई जाती है और साइंटिस्ट के ख्याल में ये 500 मिलियन साल पहले से अपना वजूद रखती है। जेली फ़िश को दुनिया का सबसे जहरीला समुद्री जानवर समझा जाता है। इसकी एक किस्म इंसान को बआसानी मार सकती है। बाज़ के नज़दीक तो यह मछली की किस्म ही नहीं है। इसकी एक किस्म को लाफानी कहा जाता है। अगर भूख की वजह से यह मरना शुरू हो जाए तो वो अपनी मर्ज़ी से दोबारा एक पॉलिप्स की मदद से जनियाती तौर पर एक जेली फ़िश को जन्म देती है। जेली फ़िश की खुराक छोटे पौधे, केकड़े और दीगर मछलियाँ होती है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि हर साल 7 लाख से ज़्यादा अफराद फ़ज़ाई आलूदगी से हलाक हो जाते हैं? बाज़ लोगों का ख्याल है कि हमारी ज़मीन में आलूदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी थी और मौजूदा सूरत हाल में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन से हमारा सियारा ठीक हो रहा है, मतलब आलूदगी में कमी आ रही है। हम ये जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस के अखराज का ज़िम्मेदार इंसान खुद ही है और ये ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती है। और अब चूँकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन की सूरत हाल है
فیکٹریوں کی بندش اور آمد و رفت میں کمی سے گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں واضح کمی آئی ہے۔ ناظرین، ماحولیاتی آلودگی ہمارے پھیپھڑوں کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ چین کی ایک ریسرچ کے مطابق 2 ماہ کے دوران ماحول میں بہتری کی وجہ سے 50,000 سے 70,000 لوگوں کو قبل از وقت ہونے والی اموات سے روکا جا سکتا ہے۔ اس ریسرچ کا مقصد اس بات کو بھی اجاگر کرنا ہے کہ فضائی آلودگی بھی جان لیوا اور خطرناک ہے، کیونکہ یہ تمام تبدیلیاں عارضی ہیں اور وبائی مرض کی روشنی میں انہیں خوشخبری بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس وبا کے ختم ہو جانے کے بعد ہم پھر اسی خطرے سے دوچار ہوں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم اس سے ایک سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، کیا کبھی آپ نے 5 رنگوں والے دریا کے بارے میں سنا ہے؟ جی ہاں ناظرین، دنیا میں ایک ایسا خوبصورت دریا پایا جاتا ہے جسے ریور آف 5 کلرز کہا جاتا ہے، اور بعض لوگ اسے لیکوڈ ریمبو کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل نام کین کرسٹیلز ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد دریا ہے جو اس کے پانی کے اندر موجود پودوں کی وجہ سے سرخ ہو جاتا ہے۔ یہ کولمبیا میں واقع ہے، اور اگست اور ستمبر کے مہینوں میں اگر وہاں جایا جائے تو یہ دریا قوس قزح کے خوبصورت رنگوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں اس میں اتنے رنگ نظر نہیں آتے، مگر جیسے ہی موسم گرما شروع ہوتا ہے تو اس میں موجود پودے کھلتے ہیں اور یہ بہت سارے رنگوں میں بدل جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے دنیا میں بہت سے برجز دیکھے ہوں گے، لیکن کیا کبھی آپ نے شیشے کے پل کا تصور کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا شیشے کا پل کہاں ہے؟ رونگ جیاجی نیشنل فارسٹ پارک میں دنیا کا سب سے بڑا شیشے کا پل موجود ہے، جو چائنا میں واقع ہے۔ یہ 430 میٹر لمبا ہے اور زمین سے اس کی بلندی 300 میٹر ہے۔ ناظرین، اواتار مووی کا ایک سین یہیں پر ریکارڈ کیا گیا تھا، اسی وجہ سے بھی یہ جگہ بہت مشہور ہے۔ یہ جگہ بہت دلچسپ نظارہ پیش کرتی ہے۔ آس پاس خوبصورت وادیاں ہیں، یہاں بے تحاشا لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، اور یہ مصروف ترین مقام بھی ہے۔ اگر آپ اس دلچسپ جگہ کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ایڈوانس میں آن لائن بکنگ کروانا ہوگی۔ کمزور دل افراد وہاں جا کر بھی اس شیشے کے پل پر نہیں چل سکتے، اور بعض ہاتھوں اور گھٹنوں پر رینگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جو باقی لوگوں کے لیے بہت ہی دلچسپی کا منظر پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی آبشار کہاں ہے؟ اسے اینجل فالز کہتے ہیں، اور یہ وینزویلا میں ایمیزون کے اوپر موجود ہے۔ اسے دنیا کی سب سے بڑی آبشار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی بلندی سے گرتی ہے۔ اس کی اونچائی 979 میٹر ہے اور اس کا سب سے طویل فری فال 807 میٹر ہے۔ اس کا نام جیمی اینجل کے طور پر رکھا گیا، جو پہاڑوں پر ہوا میں پرواز کرنے والا پہلا شخص تھا۔ اس کے دلکش مناظر کے ساتھ ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس کا پانی کہاں سے آتا ہے، اس کا ابھی تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ بعض کے نزدیک تو یہ بادلوں کا پانی بن کر نیچے گرنے کا شبہ ظاہر کرتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اب تک کا دنیا کا بہترین کیمرہ 200 میگا پکسل کا ہے، لیکن اگر انسانی آنکھ کی بات کی جائے تو اس میں 576 میگا پکسل ہوتے ہیں۔ کیمرہ بنانے والے نے تو اس میں ضرور کسی اکوپمنٹ کا استعمال کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنا کسی اوزار کے 200 میگا پکسل کا کیمرہ ہماری آنکھ میں فٹ کر دیا ہے، اور یہ انسانی آنکھ تقریباً 10 ملین کلرز میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آنکھ کے پھٹے جسم کے تیز ترین پھٹوں میں سے ہیں، اور آپ کی دونوں آنکھوں کو ایک ہی سمت میں 50 ملی سیکنڈ کی نقل و حرکت کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کی اندر کی طرف قدرتی طور پر ایک چھوٹا سوراخ موجود ہوتا ہے، جو ہماری آنکھ میں بننے والے پانی کو سک کرتا ہے۔ ناظرین، وینس، جسے نہروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اٹلی کا بہت ہی خوبصورت شہر ہے۔ یہاں پر آپ کو ہر سمت میں خوبصورت نہریں، حیرت انگیز فن تعمیر اور دلفریب قسم کے پل دکھائی دیتے ہیں۔ وینس میں کل پلوں کی تعداد 417 ہے۔ یہاں کی ایک اور دلچسپ بات ان کے ہاؤس نمبر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں مکانات نمبر وینس کے ڈسٹرکٹ کے حساب سے ہوتے ہیں، اور پوسٹ مین کے لیے سب سے زیادہ مشکل کام مکانات کو ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ یہاں نہروں کی کل تعداد 177 ہے، اور یہاں گاڑیوں سے زیادہ لوگ کشتیوں پر سفر کرتے ہیں۔ یہاں کاریں نہیں چلتی، اور جہاں ہیں بھی تو وہاں سڑکیں بہت تنگ ہیں۔ وینس کو جزیرہ نما جنت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دنیا کا منفرد شہر ہے۔
ناظرین، کیا آپ کو علم ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے آپ کو ایک ماسک پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ عام سرجیکل ماسک ہو یا N95۔ اپریل کے آغاز کے بعد سے بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز CDC نے ریکمینڈ کیا ہے کہ گھر سے باہر نکلتے وقت ہمیں ہر حال میں چہرے کو ڈھانپ کر رکھنا ہے، خاص طور پر جب ہم کسی بھیڑ والی جگہ جیسا کہ گروسری سٹور جائیں تو۔ لیکن ایک ہی قسم کا ماسک بار بار پہننا خطرے سے خالی نہیں ہے، خاص طور پر وہ ماسک جس میں انہیلیشن والز ہوں، کیونکہ اس کے ذریعے جو ہوا ہم سانس لیتے ہوئے خارج کرتے ہیں وہ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ اور اب تو FDA نے بھی اپنی گائیڈ لائنز دے دی ہیں اور لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ بہت سارے مشہور N95 ماسک، جنہیں اکثر پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کے طور پر ہیلتھ کیئر ورکر بھی استعمال کر رہے ہیں، وہ دوبارہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر اگر ان میں سانس لینے کے لیے والز موجود ہوں تو۔ لہٰذا اگر آپ اپنے اور اپنے آس پاس کے کووڈ-19 اور آلودگی سے بچنے کے لیے N95 ماسک پر بھروسہ کر رہے ہیں تو ان کا دوبارہ استعمال نہ کریں، تاکہ آپ خود کو اور دوسروں کو اس وبائی مرض سے بچا سکیں۔ ناظرین، خواب دیکھنا ہماری زندگی کا سب سے پراسرار اور دلچسپ تجربہ ہے۔ یہ فطرت ہے کہ ہم خوابوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں، حالانکہ خوابوں کے بارے میں زیادہ تر حقائق ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ خوابوں کا تعلق نفسیات سے ہوتا ہے۔ خوابوں سے متعلق کچھ دلچسپ حقائق یہ ہیں: آپ اپنے خوابوں کا 90% بھول جاتے ہیں۔ آپ خواب دیکھنے کے بعد جیسے ہی بیدار ہوتے ہیں 5 منٹ کے اندر آپ اپنا آدھا خواب بھول چکے ہوتے ہیں اور اگلے 10 منٹ تک 90% ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو پیدائش کے بعد اندھے ہو چکے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے خوابوں میں تصاویر دیکھ سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے باقی لوگ دیکھتے ہیں۔ ہر انسان خواب دیکھتا ہے، اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ خواب نہیں دیکھ رہے تو آپ صرف اپنے خوابوں کو جلدی بھول جاتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے خوابوں میں ہم صرف ان ہی چہروں کو دیکھ سکتے ہیں جن کو ہم پہلے دیکھ چکے ہوں یا ہم پہلے سے جانتے ہوں۔ اور خوابوں کے بارے میں یہ بھی سچ ہے کہ ہر کوئی رنگین خواب نہیں دیکھتا، اور اگر آپ کسی خاص مضمون کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں تو اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ خواب اسی کے متعلق ہو۔ خواب ہمیشہ گہری زبان میں بات کرتے ہیں، اور ہر شخص ایک رات میں 2 سے 4 خواب دیکھ سکتا ہے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی خواب دیکھتے ہیں، اور ایسا بہت سے جانوروں پر ریسرچ کے بعد دیکھنے میں پتہ چلا ہے۔ ان میں سے بعض جانور ایسی آوازیں بھی لگاتے ہیں جیسے وہ خواب میں کسی چیز کا پیچھا کر رہے ہوں۔ جس وقت آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کا جسم مفلوج ہو چکا ہوتا ہے، اور ایسا ہمارے دماغ کی وجہ سے ہوتا ہے، جو خواب میں ہونے والی حرکتوں کے دوران جسم کو حرکت کرنے سے روکتا ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات، جب کوئی شخص خراٹے لے کر سو رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ ناظرین، ایک پرائم منسٹر جسے 34 سال قبل قتل کیا گیا اور اس کی موت سویڈن کی ایک مشہور شاہراہ پر ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ درجنوں لوگوں نے ایک قدآور شخص کو جائے وقوع پر گولیاں چلاتے اور فرار ہوتے دیکھا تھا، مگر آج تک اس کا قاتل نہیں پکڑا گیا۔ یہ تھے سویڈن کے وزیر اعظم اولوف پالمے۔ سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ آج سے تقریباً 30 برس قبل ایک رات سویڈن کے وزیر اعظم صاحب فلم دیکھنے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اقتدار میں ہونے کے باوجود وہ عام آدمی کی طرح زندگی گزارتے تھے، اور اکثر پولیس کی طرف سے دی گئی سیکیورٹی سے بھی انکار کر دیتے تھے۔ آدھی رات کو اپنی اہلیہ کے ساتھ گھر واپس آتے ہوئے کسی نے پیچھے سے گولی ماری اور آن دی اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کا قاتل آج تک نہیں پکڑا گیا، لیکن اب 34 برس گزر جانے کے بعد سویڈن کے پراسیکیوٹر آفس نے اعلان کیا ہے کہ وہ مجرمانہ تفتیش کے نتائج سب کے سامنے لائیں گے۔ اب آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا کہ اس کہانی کا اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے، مگر اس معاملے نے کئی دہائیوں تک ملک کو خوف میں مبتلا رکھا۔ ناظرین، کیا خلا مکمل خاموش ہے؟ کیا خلا میں کوئی شور شرابہ یا آواز کا تصور ہے؟ بہت سے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ خلا میں کوئی آپ کی چیخ کو نہیں سن سکتا، اور بہت سے لوگوں کی طرح آپ نے بھی شاید اس بارے میں کبھی سوچا ہوگا اور اس سچائی کو قبول کیا ہوگا۔ یہ ممکن ہے کہ بعض لوگوں نے اس کی کھوج کی ہو اور یہ نتیجہ نکالا ہو کہ خلا خاموش ہے، کیونکہ آواز خلا میں سے نہیں گزر سکتی۔ اگرچہ یہ دونوں چیزیں سچ ہیں،
کیا کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا ہے کہ کیوں؟ اس کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس کے پیچھے کی سائنس کو قریب سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سیدھے الفاظ میں کہا جائے تو خلا وہ جگہ ہے جو ہمیں زمین کے ماحول سے باہر مل سکتی ہے۔ ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں سے بھرے ہونے کے باوجود خلا کو خلا سے تعبیر کیا جاتا ہے، مطلب وہ جگہ جو پوری طرح سے کسی مادے سے خالی ہو۔ ایک خلا کے اندر بالکل بھی کچھ نہ ہو، کوئی ذرات، کوئی ہوا، کچھ بھی نہیں، تو پھر خلا کیسے ہے؟ جب اتنے سارے کائناتی اجزاء موجود ہوں جو رات کو روشنی سے بھر دیں۔ دراصل اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک حقیقی خلا نہیں ہے۔ اس کو اس لیے خلا کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ یہ جگہ اتنی بڑی ہے کہ اس کی وسیع اکثریت ایک خلا ہے۔ روشنی کی طرح آواز بھی لہروں میں سفر کرتی ہے، تاہم روشنی کی لہروں کے برعکس آواز کی لہر کو میکینیکل لہر کہا جاتا ہے، اور یہ وائبریٹنگ ویو کی شکل میں توانائی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہیں، اور اس ویو کو جس کی مدد سے یہ سفر کرتی ہیں اسے میڈیم کہا جاتا ہے۔ اور جیسے جیسے آواز کی لہریں سفر کرتی ہیں وائبریٹنگ ویو کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ آواز خلا میں سے سفر نہیں کر سکتی، اور اگر آپ خلا میں گٹار بجا رہے ہوں تو آپ کو کچھ بھی سنائی نہیں دے گا، کیونکہ خلا میں آواز کی ریڈیشن بہت زیادہ خالی پن کی وجہ سے سفر ہی نہیں کر سکتی۔ سادہ زبان میں کہیں تو آواز کے لیے کچھ نہ کچھ ذرات کا ہونا ضروری ہے تاکہ تھوڑا بہت فاصلہ طے کیا جا سکے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ زلزلے کس ملک میں آتے ہیں؟ امریکی جیولوجیکل سروے کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جواب اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا یہ لگتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ریکارڈ زلزلے جاپان میں آئے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جاپان کا ریجن انتہائی فعال علاقوں میں سے ہے۔ جاپان کے پاس زلزلے ریکارڈ کرنے والے بڑے نیٹ ورک موجود ہیں جو چھوٹے سے بڑے زلزلے تک کو بآسانی ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انڈونیشیا زلزلے کے لحاظ سے سب سے زیادہ سرگرم علاقہ ہے، لیکن ریکارڈ کے حساب سے جاپان میں انڈونیشیا سے زیادہ کیسز موجود ہیں۔ ٹونگا، فجی اور انڈونیشیا میں شاید جاپان کے مقابلے میں ہر مربع میل پر زلزلے کے زیادہ کیسز ہوں، لیکن ان علاقوں میں ریکارڈنگ ڈیوائسز کی کمی کی وجہ سے کچھ زلزلے ریکارڈ ہی نہیں ہو پاتے۔ وہ ممالک جو سب سے زیادہ تباہ کن زلزلے کا سامنا کرتے ہیں وہ چین اور ترکی ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اب تک کا سب سے بڑا زلزلہ کہاں ریکارڈ کیا گیا؟ سائنسدان زلزلے کو اس کی لہروں کی طاقت اور دورانیہ کی بنیاد پر اس کے ٹیمپریچر کی درجہ بندی کرتے ہیں۔ 3 سے 5 پوائنٹ والے زلزلے کو معمولی یا ہلکا سمجھا جاتا ہے، 5 سے 7 کو نارمل، 7 سے 8 ہارڈ، اور 8 یا اس سے زیادہ کو ویری ہارڈ اینڈ ڈینجرس تصور کیا جاتا ہے۔ اب تک کا سب سے بڑا زلزلہ 22 مئی 1960 کو جنوبی چلی کے شہر ویلڈیویا کے قریب آیا تھا۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 9.5 ریکارڈ کی گئی۔ یہ زلزلہ 10 منٹ تک جاری رہا اور سونامی کا باعث بنا۔ چلی میں قدرتی آفت سے ہلاک ہونے والی تعداد کا تخمینہ 1000 سے 6000 کے درمیان ہے۔ 2004 میں انڈونیشیا کے سماترا جزیرے میں اب تک کا سب سے مہلک اور دوسرا سب سے بڑا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا۔ 9.3 شدت کے اس زلزلے نے بحر ہند میں تباہ کن سونامی کو جنم دیا، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس زلزلے سے متعدد ممالک میں 2,80,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جزیرے کس ملک میں ہیں؟ ناظرین، ہم آپ کو ٹاپ 3 ممالک کا بتائیں گے جہاں سب سے زیادہ جزیرے موجود ہیں۔ نمبر 3، ناروے۔ شمالی یورپی ملک ناروے میں 55,000 جزیرے موجود ہیں۔ در حقیقت یہاں بہت سارے جزیرے موجود ہیں جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ ناروے کی ساحلی پٹی کتنی لمبی ہے۔ اس کا اندازہ 25,000 کلومیٹر سے لے کر 83,000 کلومیٹر تک ہے۔ ناروے کا سب سے بڑا جزیرہ اسپیٹسبرگین ہے، جو سوالبارڈ کا واحد آباد جزیرہ ہے۔ نمبر 2، فن لینڈ۔ فن لینڈ میں کل 1,88,000 جزیرے موجود ہیں، جن میں سے 98,000 کے قریب جھیلوں پر مشتمل ہیں۔ ان جزیروں میں صرف 455 کے پاس مستقل بستیاں ہیں، اور وہ سرزمین سے آبی گزرگاہ کے رابطے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان میں سڑک کی متصل خدمات موجود نہیں ہیں۔ 700 سے زیادہ نسبتاً بڑے ہیں، جن کا رقبہ 0.39 مربع میل سے زیادہ ہے، اور سرزمین سے سڑک کے ذریعے رابطے ہیں۔ یہاں ہزاروں افراد تفریح، مہم، تحقیق یا دیگر مقاصد کی خدمت حاصل کرتے ہیں۔
زائرین کے لیے متعدد سہولیات دستیاب ہیں، جن میں گھوڑوں کی سواری، کیکنگ اور ماہی گیری شامل ہیں۔ نمبر 1 سویڈن۔ سویڈن میں ایک اندازے کے مطابق 2,21,800 جزیرے ہیں، جن میں سے اکثریت آباد نہیں ہیں۔ اس تعداد کا مطلب یہ ہے کہ ممکنہ طور پر سویڈن میں دنیا کے کسی بھی جگہ سے زیادہ جزیرے موجود ہیں۔ یہاں تک کہ ملک کا دارالحکومت اسٹاک ہوم 14 جزیروں کا ایک جزیرہ نما شہر ہے، جو 50 سے زیادہ پلوں سے جڑا ہوا ہے، اور اس میں قرون وسطیٰ کا شہر جملہ اسٹیشن، عجائب گھر اور شاہی محل بھی موجود ہیں، جو اس جزیرے کو یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ بناتے ہیں۔ دوسرے جزیرے تیراکی، ماہی گیری اور دیگر پانی کے کھیلوں کے لیے اچھی جگہ ہیں۔ جزیرہ اولینڈ میں بہت اعلیٰ بیچز، قلعے اور 5000 سال پرانے کھنڈرات پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے خزانے کی تلاش سے متعلق بہت ساری کہانیاں سنی ہوں گی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کینیڈا میں پتھریلے پہاڑیوں سے ایک صندوق ملا جو 10 لاکھ امریکی ڈالر کی مالیت کے سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا، اور اسے ایک باقاعدہ مہم کے طور پر چھپایا گیا تھا۔ لاکھوں لوگ اس خزانے کی تلاش میں سرگرداں رہے، اور بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی اس خزانے کی تلاش میں صرف کر دی۔ خزانے کی تلاش کرتے ہوئے کم از کم 4 افراد کی موت بھی واقع ہو گئی تھی۔ اب فن کا کہنا ہے کہ انتہائی مشرق میں رہنے والے ایک شخص نے اس کی کھوج لگا لی ہے۔ نیو میکسیکو سے تعلق رکھنے والے 89 سالہ ارب پتی سرمایہ دار فن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ میں نے جس جگہ اس خزانے کو دفن کیا تھا وہ 10 برس سے اس جگہ سے نہیں ہلا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ کس کو یہ خزانہ ملا ہے، لیکن 24 سطروں کی ایک نظم جو 2010 میں ان کی سوانح حیات میں دی تھرل آف دی چیز کے عنوان سے شائع ہوئی تھی، اس سے یہ شخص خزانے کی جگہ تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ نیو میکسیکو میں سانتا فے سے شائع ہونے والے ایک مقامی اخبار کو اس ارب پتی سرمایہ دار نے بتایا کہ خزانے کا کھوج لگانے میں کامیاب ہونے والا شخص اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس نے اس کا کھوج لگانے میں کامیابی کی تصدیق کے لیے خزانے کی تصویر انہیں بھیجی ہے، جو کہ ایک نایاب سونے کے سکوں اور نادر زیورات سے بھرا ہوا 9 کلوگرام وزنی ایک صندوق ہے، جس پر کولمبیا کے زمانے سے پہلے کے جانوروں کی تصاویر اور سونے کے شیشے لگے ہوئے تھے۔ خزانے کی تلاش ختم ہو جانے پر انہیں کیسا لگا؟ اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ انہیں خوشی بھی ہے اور افسوس بھی کہ ایک طویل عرصے سے جاری تلاش ختم ہو گئی۔ ناظرین، شارک مچھلی کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق جو یقیناً آپ کو حیران کر دیں گے۔ شارک مچھلی کی ایک ایسی قسم ہے جس میں ہڈیاں نہیں ہوتی۔ آپ کے ذہن میں یہ ضرور آئے گا کہ شارک ایک بڑے سائز کی مچھلی ہے، تو اس میں ہڈی تو ضرور ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ شارک مچھلی میں ہڈیاں نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ ایک اور حقیقت یہ ہے کہ شارک کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، اور یہ رات کو اندھیرے میں بھی بہت دور تک دیکھ سکتی ہے۔ اس کی آنکھوں کے پیچھے ایک پرت ہوتی ہے جو دراصل اسے بہت کم روشنی میں بھی دیکھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ شارک کے جسم میں خاص الیکٹرو ریسیپٹرز اعضاء ہوتے ہیں، اور اس کی ناک، آنکھوں اور منہ کے قریب سیاہ رنگ کے چھوٹے دھبے ہوتے ہیں، جو شارک کو سمندر میں برقی مقناطیسی فیلڈز اور سمندر میں موجود ٹیمپریچر کا احساس دلاتے ہیں۔ سائنسدانوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شارک کا وجود بہت پرانا ہے۔ بعض کے نزدیک شارک 455 ملین سال پہلے سے سمندر میں موجود ہے، اور ایک شارک کی عمر تقریباً 10 سال تک ہوتی ہے یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ بلو شارک کی باڈی کے اوپر کا حصہ انتہائی نیلے رنگ کا ہوتا ہے، اور اس کی باقی اقسام براؤن اور سرمئی رنگ میں ہوتی ہیں۔ تمام شارک کے دانت ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں سے کچھ کے دانت نوکدار اور کچھ کے ٹرائی اینگولر ہوتے ہیں۔ ناظرین، یوں تو آپ نے بہت ساری گیمز کھیلی ہوں گی، مگر پب جی عالمی سطح پر ایک سنسنی خیز گیم بن چکی ہے۔ 2017 میں لانچ سے لے کر اب تک اس نے بہت سی کامیابیاں سمیٹی ہیں، خاص طور پر تب جب اسے اسمارٹ فون میں لانچ کیا گیا۔ ناظرین، ہم اس گیم کے بارے میں تو بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن اس کو بنانے والے کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ اس گیم کو بنانے والے شخص کا نام بریڈن گرین ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس گیم کو بنانے کا آئیڈیا اسے ہنگر گیمز بکس کو پڑھنے کے بعد ملا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ شخص پروگرامنگ یا گیم ڈیولپنگ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا کہ کیسے ایک گیم ڈیولپ کی جاتی ہے۔
اس گیم کی ایک اور حیرت انگیز بات اس میں موجود آئٹمز ہیں جسے کھیلنے والے بائی کرتے ہیں۔ ایک صارف نے گیم میں موجود ایک آئٹم کو 1000 امریکی ڈالر میں خریدا تھا۔ اس سے اس گیم کی دلچسپی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس گیم کے عالمی ریکارڈ کی بات کی جائے تو 2017 میں یہ کھیل بیک وقت 3 ملین سے زیادہ لوگ کھیل چکے ہیں، اور اس کے بعد آنے والے سالوں میں یہ اپنے اس ریکارڈ کو بھی توڑ چکی ہے، اور آج بھی یہ دنیا کی ٹاپ 5 گیمز میں موجود ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو علم ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل کہاں ہے؟ اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جغرافیہ نگار، جنگلات کی کھوج کرنے والے اور کلائمیٹ سائنٹسٹ اپنے اوریجن اور اپنی ضروریات کے تحت اس پر بحث کرتے ہیں۔ دنیا کا بڑا اور وسیع جنگل رشین ٹائیگا کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس جنگل کو روس کا بوریل جنگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ براعظموں میں پھیلتا ہوا یورپ سے شروع ہوتا ہے اور بیرنگ اسٹریٹ اور بحر الکاہل تک پھیلا ہوا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا کے سائنسدان اس کو بوریل جنگل کہتے ہیں، جبکہ مشرقی یورپ اور روس کے دیگر لوگ بھی اسے ٹائیگا کہتے ہیں۔ روسی زبان میں ٹائیگا ایک دلدل نما جگہ کو کہتے ہیں۔ بوریل اس کے لاطینی ورڈ بوریاس سے آتا ہے، جس کا مطلب شمالی ہوا ہے۔ بوریل جنگل کو بھی 2 قسم کے مخدوش اور پرنپاتی جنگل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہاں پر بعض ایسے درخت بھی پائے جاتے ہیں جن کے پتے سوئی نما ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہاں ٹراپیکل جنگل کو اس جنگل سے بڑا بلکہ سب سے بڑا کہنا ٹھیک ہوگا۔ دراصل جب تک کوئی جنگل کا صحیح احاطہ فی کلومیٹر کے حساب سے نہ ناپ لے، کوئی اس نتیجے تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ بعض کے حساب سے کینیڈا کے بوریل جنگلات روس کے ٹائیگا سے کہیں زیادہ گھنے اور لمبے ہیں، اور بعض کے نزدیک موئسٹ ٹراپیکل فارسٹ کو ہی سب سے بڑا جنگل قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، شہد کی مکھیوں کے بارے میں آپ کچھ دلچسپ حقائق یقیناً نہیں جانتے ہوں گے۔ کیا آپ کو علم ہے کہ شہد کی تمام ورکر مکھیاں مادہ ہوتی ہیں؟ ایک مکھی اپنی زندگی میں 1 چائے کا چمچ شہد تیار کرتی ہے، جو کہ تقریباً 5 گرام ہوتا ہے۔ 1 کلو شہد تیار کرنے کے لیے مکھیاں دنیا بھر کے 3 گنا کے برابر فضائی میل کا سفر طے کرتی ہیں۔ شہد کے ذائقے کا تعین کرنے کے لیے مکھیاں پھولوں کے امرت کا سہارا لیتی ہیں۔ نر شہد کی مکھیوں کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں، جس سے وہ ملکہ مکھی کو بآسانی ڈھونڈ سکتی ہیں۔ ایک ملکہ مکھی دن میں 2000 انڈے تیار کرتی ہے، جن میں فرٹیلائز ایک مادہ جبکہ ان فرٹیلائز ایک نر بن جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گارڈن میں مکھیوں کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے باغ میں کلرز کو بڑھانا ہوگا، کیونکہ مکھیاں کلرز کے پیچھے جاتی ہیں۔ اور شہد کی مکھی کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات، شہد کی مکھی کبھی آپ کو ڈنگ نہیں مارنا چاہے گی، کیونکہ ڈنگ مارنے کے بعد وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر ان کی اقسام کی بات کی جائے تو دنیا میں اس کی 20,000 سے زیادہ اقسام ہیں۔ اور مزید یہ کہ اس کے شہد کے فوائد کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جو کہ کھانے کے ساتھ ساتھ سکن پر لگانے سے بھی بہت سارے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ انٹرسٹنگ فیکٹس راؤنڈ دا ورلڈ کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری دلچسپ معلومات ملی ہوں گی۔ اپنے کومنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کے آخر میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے اور امیزنگ فیکٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔